बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और दुआ करते हैं कि आप खैरियत से हों। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो मैसेजेस आते हैं, आपकी जो राय आती है, पता चलता है कि सब खैरियत है और आप अपनी खैरियत के बारे में आगाह करने के साथ साथ अपनी राय से भी हमें आगाह करते हैं। एक नई सुबह है, एक नया दिन है, एक नया आगाज़ है और इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा और बड़ी खूबसूरत बात है और वो ये शेयर करूंगा कि नई उम्रा पॉलिसी का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। आप, मैं, हम सब चाहते हैं कि बार बार अल्लाह ताला के घर हाजिर हो सकें, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे बार बार हाजिर हो सकें। एक बार जब ये लगन लग जाती है तो फिर दिल चाहता है कि कोई ऐसा मौका है कि फौरी तौर पे हम वहाँ पे पहुँच जाएं। तो अल्लाह करे ऐसा होता रहे और बार बार होता रहे, ये सादतें हमें नसीब होती रहें। इससे पहले कि इसको मज़ीद में आगे लेके चलूँ, मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं कारी उस्मान यूसुफ साहब। कारी साहब हमारे बार बार रिपीटेडली आने वाले मेहमान भी हैं और इनको वेलकम करते हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इनके साथ जाना पहचाना नाम मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, अरसा दराज से हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, आप इनसे मोहब्बत करते हैं, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। इनको भी वार्म वेलकम करेंगे। सर वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हंसता मुस्कुराता आमीन, रखे। जज़ाकल्लाह। आपकी वो दुआ हमारे दिल में है अल्लाह ताला और हम बरकत हमेशा दे जब इंशाअल्लाह। मुस्कुराते हैं तो आप अल्लाह आ जाते हैं हमारे जहन में। अल्लाह बरकतें दे जी। आमीन। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपसे शेयर करूं, तलावत कुरान करीम से हम आगाज़ करते हैं, फिर आज का वजीफ़ा पढ़ने वाला है या प्रैक्टिकल अमली तौर पे करने वाला है वो आपको बताया जाता है। जो सवालात आप पूछते हैं उनके जवाबात शामिल किए जाते हैं और टॉपिक ऑफ द डे में नई उम्रा पॉलिसी पे आपको मैं डिटेल्स शेयर करूंगा। गौर से सुनिएगा, बड़ी कारामद बात भी है। इस पे इम्प्लीमेंट ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। फिर जब हम लास्ट सेगमेंट का जिक्र करते हैं तो हमदो नात शामिल की जाती हैं और आज हेल्थ एंड फिटनेस का हमारा सेगमेंट है। जैसे आपको पता है, आपने बड़ी इसके बारे में पजीराई भी दी और अपनी राय से आगाह भी किया। हम ऐड करते जाएंगे चीज़ें, जैसे आप जानना चाहते हैं हेल्थ के बारे में, स्किन के बारे में, टिप्स जानना चाहते हैं, किसी डिज़ीज़ के बारे में, ख्वाबों के हवाले से, जादू जिन्नात के हवाले से, हालात हाजरा के हवाले से, रोज़मर्रा के मामलात के हवाले से। तो आज हम आइज़ के बारे में, आँखों के हवाले से बात करेंगे, तो ये सेगमेंट भी देखिएगा। अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। डिटेल जान लीजिए कि सऊदी अरब ने उम्रा के लिए वीज़ा के इजरा का आगाज़ कर दिया है। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत को आसान बनाने के लिए सऊदी अरेबिया का एक नया इनकलाबी कदम है जिससे दुनिया भर के मुसलमानों को उम्रा वीज़ा के हसूल में मदद मिलेगी। सऊदी अरब में वजारत हज और उम्रा ने उम्रा की अदायगी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के इजरा का ऐलान कुछ अर्सा पहले कर दिया था। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि वीज़ा के इजरा का मकसद दुनिया के मुसलमानों को उम्रा की अदायगी की सादत के लिए ज़्यादा म्यारी सहूलियात फराहम करना और मुमलिकत के 2030 के अहदाफ के हसूल की तरफ पेशरफ्त करना है। यानी फ्यूचर जो प्लानिंग है इन चीज़ों के हवाले से, जो उम्रा की अदायगी, हज की अदायगी के लिए वहाँ पे आना चाहते हैं मुसलमान, उनके लिए प्लेटफॉर्म और इंडक्शंस क्या करनी है। वजारत ने वजाहत की है कि नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जारी करने के लिए दरखास्तें जमा करवाने की खातिर www.nusuk.sa/ar/about अबाउट पोर्टल को इस्तेमाल करना होगा। अगेन सुन लीजिए पोर्टल के www.nusuk, दैट कॉल्ड नुसुक, दैट इज अगेन अरेबिक वर्ड जिसको इंग्लिश में लिख के बताया गया है .sa/ar/about इस पोर्टल को इस्तेमाल करना होगा। ये ऐप बाकायदा मुतारिफ भी हो चुकी है। उम्रा की अदायगी के लिए ये दरखास्तें मुहर्रम के बाद के अय्याम के लिए दी जा सकती हैं। जैसा कि मैंने आगाज में बताया कि अब आप कर सकते हैं। बयान में कहा गया है कि नुसुक प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया के मुसलमानों को मक्का और मदीना की ज़ियारत की आसानी और सहूलत के लिए खिदमात सरअंजाम दी जा रही हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत हज ने कई ज़ुबानों में मालूमात और इंटरैक्टिव नकूश के एक पेज के अलावा रिहाइश और नकलो हमल की खिदमात फराहम की हैं। ना सिर्फ वहाँ पे आपको ये पोर्टल पे वीज़ा के इजरा के लिए बताया जाएगा, वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए भी आपको फैसिलिटेट किया जाएगा।
یہ بات قابل غور ہے کہ وزارت حج اور عمرہ نے اس سے قبل متعلقہ حکام کے تعاون سے اعلان کیا تھا کہ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک میں رہائش پذیر شینگن ویزا رکھنے والے، آپ کو پتہ ہے ملٹیپل ویزاز اور انٹریز، باقاعدہ ایک 7 8 10 ممالک اس میں شامل ہیں، اور ان کے ویزا رکھنے والے مسلمانوں امریکہ اور برٹن میں برطانیہ میں مقیم مسلمان مملکت کے وزٹ ویزا پر عمرہ کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، اور انہیں عمرہ کی سعادت کے لیے نسک پلیٹ فارم سے اپلائی کرنا ہوگا۔ we'll be go on the details، ہم اس کے بارے میں مزید ڈسکس بھی کریں گے، لیکن ابھی میں چلتا ہوں قاری صاحب کی جانب اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے فیضیاب کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خوبصورت انداز، خوبصورت آواز، خوبصورت ادائیگی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بڑی صاحب، قرآن جب ہم سے مخاطب ہوتا ہے تو سم ٹائمز لگتا ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جو اس میں لکھا ہے سمجھ بھی آ رہا ہے تمہیں؟ اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اپنے رب سے جو باتیں کر رہے ہیں اس کا پتہ بھی تو ہو کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے اور آگے سے میں نے کیا کہنا ہے، کیا جواب دینا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کی سمجھ بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ چند لائنیں اس تلاوت کے بارے میں اگر آپ بتا دیں۔ قاری صاحب نے جو خوبصورت تلاوت کی جس سے آپ بھی جھوم رہے تھے اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً جھوم جائیں گے، ان میں اصل میں بات ہو رہی ہے قرآن مجید کی، کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو باعث رحمت اور شفا بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک۔ اور جدید میڈیکل سائنس نے تجربے کر کے دیکھ لیے کہ پیچیدہ امراض کے لیے بھی جب اس بندے کو قرآن سنایا گیا ہے جو اس کو نہ سمجھتا ہے نہ اسے پتہ ہے کہ یہ قرآن ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، صرف وہ سن عام لیتا ہے، میوزک کی طرح اس کو سن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس قرآن نے اس کے دل پر بھی اثر کیا۔ مجھے اجازت دیجئے یہاں پہ کہنے کی، ہم نے جو لفظ میوزک استعمال کیا اس کا استعارہ ہے۔ ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ آپ فوری طور پر ہماری گرفت کر لیں۔ قرآن میوزک نہیں سمجھنے ہے، کے لیے مثلا میرے کہنے کا مطلب تھا کہ سننے والے کو قطعاً کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے باوجود قرآن سے اس کو بھی شفا ملی۔ سبحان اللہ۔ یہ باعث رحمت ہے۔ اور ان آیات کے اندر تذکرہ ہے کہ اس قرآن کو ذرا فجر کے وقت پڑھو، پھر دیکھو کیا لذت ہے۔ اس وقت فرشتے بھی سننے آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو بندہ پڑھ رہا ہو یا جس کو پڑھنے کا وہ موقع اللہ نے دیا ہے، اس کو پوچھ کے دیکھیں کہ اس وقت کیا لذت ہوتی ہے، کیا سکون ہوتا ہے، اور قرآن کس طرح پھر دل پر اثر کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک بڑی مزے کی بات ہوئی، اشفاق صاحب جو بیک اینڈ پہ بیٹھے ہیں، اشفاق صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں، مجھے کان میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں گورے تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ میوزک ہے اور وہ اس کو اسی طرح سے لیتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم نے صرف سمجھ کے لیے بات کی۔ بہت شکریہ بڑی صاحب آپ کا رہنمائی کے لیے۔ کائنڈلی اور بھی رہنمائی کر دیجئے کہ وظیفہ کیا ہے آج پریکٹیکل کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، آج کا جو وظیفہ کہہ لیں، عمل کہہ لیں، وہ ایسا ہے کہ جس کو ہر بندے کو ضرورت ہے، کوئی بندہ مستغنی نہیں۔ اور اس وقت تو جو پاکستان میں معاشی حالت ہے، ہر بندہ وظیفے ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے مجھے سکون حاصل ہو، ان بلوں سے میری جان چھوٹے اور میری معیشت بحال ہو جائے۔ تو وہ بہت ٹکریں مارتے ہیں اور مجھے فون آتے ہیں، جی ہمیں اتنے سال ہو گئے ہیں محنت کرتے ہوئے تو ہمارے حالات نہیں سدھر رہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ آج کا جو وظیفہ یا عمل ہے وہ یہی بتانا ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں، اللہ سنتا کیوں نہیں؟ اور بحیثیت قوم ہم دیکھیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری التجائیں، ہماری دعائیں، ہماری آہوزاریاں، ہماری گریہ زاری، ہم معیشت کے ہاتھوں تنگ ہیں، معاشی حالات کے علاوہ ملکی لحاظ سے پسا ہوا ہے ہر بندہ، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر ملی طور پر دیکھیں تو پوری دنیا میں مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، مظلوم ہے، یہ التجائیں کدھر جاتی ہیں؟ کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کیوں نہیں آسمان سے رحمتیں نازل ہو رہی؟ تو وہ نسخہ ہے میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے مربی، ہم سب کے مشفق، مہربان، ارحم الراحمین کے بھیجے ہوئے رحمت للعالمین۔ ان کا نسخہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم مشکل میں پھنسے ہوئے ہو، جب مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہو، جب تم سمجھو کہ اب تو بس رونے کا سوا کام ہی کوئی نہیں، آنسو نکل رہے ہوں، تھم نہیں رہے، گریہ زاری جاری ہے، اس وقت تمہاری پکار عرش پر پہنچے تو پھر یہ کر لینا۔ وہ کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جس بندے کو یہ خوشی ہو، یہ خواہش ہو، یہ اس کی ڈیمانڈ ہو کہ میں مشکل میں پھنسوں، اپنے مالک کو کہوں یا ربی، میرے رب سن لے، میں تنگی میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں بیماریوں میں جکڑا ہوں، میں قرضوں میں پھنسا ہوا ہوں، اور میں کہوں میرے اللہ،
اور اوپر سے آواز آئے بندے مانگ کیا مانگ، اللہ اکبر، اتنی جلدی جو اگر کوئی قبول اللہ کرانا چاہتا ہے جی فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، جی تو اسے چاہیے کہ جب اللہ خوشحالی دے، خوشحالی کے ایام ہوں، اس وقت دعائیں زیادہ کرے۔ عموماً ہم خوشحالی میں بھول جاتے ہیں نا، اس عطا کرنے والی کی نعمتوں کو پھر ٹھکراتے ہیں، نہ شکریاں کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں من ضیع امر اللہ، جس بندے نے خوشحالی میں، اچھے دنوں میں، جب وہ ہنستا مسکرا رہا تھا، کھاتا پیتا تھا، اس وقت اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں نہ کی، تو پھر اللہ بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم خوشحالی میں اللہ کو بلائے ہوئے تھے، تو اب جب ہم پھنسے ہوئے ہیں، کہیں سیلاب ہے، کہیں زلزلے ہیں، کہیں مہنگائی ہے، کہیں ظلم و ستم ہے، تو اب وہ مالک بھی ہماری نہیں سن رہا۔ اللہ تو اس لیے ہمیں فوراً کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو توبہ، اور اپنی رکاوٹ کہاں ہے وہ بھی چیک کرنی چاہیے۔ مال حلال بھی ہے ہمارے پاس، جو ہم کھاتے ہیں، کہ وہ حلال ہے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا جناب آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں اور بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سے اللہ نے اسلام کی نعمت دی ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ دین کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اس منہ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں جانے دیا، سبحان اللہ، اس لیے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، اور پھر ہمارے وہ ناظرین جو مجھے اسپیشل فون کر کے کہتے ہیں جی ہمارے حالات نہیں بدل رہے، مشکلات نہیں چھوٹ رہی، جان چھوٹ ہی نہیں رہی کہیں تے، تو وظیفہ بتائیں۔ جی تو نظامی صاحب بدقسمتی دیکھیں، ایک ہمارا ناظر جس نے دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ میرے سے رابطہ کہ جی وظیفہ بتائیں، تیسری مرتبہ میں نے پوچھ ہی لیا کہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ اللہ اکبر، یا اللہ، اللہ اکبر، عرش والا ہمیں 5 مرتبہ کہے کہ میرے بندے آ جا، کامیاب ہونا ہے تو میرے پاس آ، میرے پاس آ، نماز پڑھ، اور ہم نماز پڑھے بغیر ہم کہیں جی وظیفہ بھٹی صاحب بتا دیں کہ بس ستے خیرہ ہو جان۔ اللہ اکبر، تو اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کے ساتھ آپ کیا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں، آپ کو آپ کا باس، آپ کا بھائی، آپ کی والدہ، آپ کے والد 5 آوازیں ماریں اور آپ ایک بھی نہ سنیں، اور پھر جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ پاس جا کر کہیں جی ذرا دیاج 10,000 روپے دیں گے، اللہ اکبر، نہیں سنیں گے نا، وہ محبت کرنے والا بھی آپ کی نہیں سنے گا، تو وہ ارحم الراحمین ہر روز 5 دفعہ اعلان کروائے اور بندہ مست ہو رہے، اور پھر کہے جی ہمارے حالات نہیں بدلتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود رکاوٹ ہے۔ تو پہلے اس کی مانیں تو صحیح، اس کے ساتھ تعلق بنا لیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اور پھر جب آپ کہیں گے نا یا اللہ، تو پھر اوپر سے آواز آئے گی بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ جی تو اس لیے خوشحالی کے دنوں میں دعائیں قبول کروائیں، تو پھر تنگی کے دنوں میں بھی دعائیں قبول ہوں گی۔ سبحان، حلال کھائیں اور اپنے رب کے حکم کو پہلے مانیں، پہلے اس کا بن کے دکھائیں کہ اللہ میں تیرا ہی ہوں ٹھیک، اور کسی کا ہوں ہی نہیں۔ تو جب ہم یہ پورا ثابت کر دیں کہ اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرے ہی در پہ حاضر ہوں اور کہیں جاتا بھی نہیں، تو پھر وہ مالک کی طرف سے بھی رحمتیں آئیں گی۔ سبحان اللہ، تو خوشحالی میں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، اس کا شکر کرنا ہے، اس کے احکام پر عمل کرنا ہے، تو پھر دیکھیں کہ مشکلات میں وہ کس طرح سنتا ہے اور کتنی جلدی سنتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی۔ مجھے جو بات سمجھ لگی بھٹی صاحب، آپ اس کو بتائیے گا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ اگر آپ نے اپنے حالات اچھے کرنے ہیں، حالات ٹھیک کرنے ہیں، تو پہلے آپ اپنے خیالات اچھے کریں گے اور خیالات ٹھیک کریں گے، پھر آپ کے اعمال ٹھیک ہوں گے، پھر رب کی رحمت ہوگی۔ جو بھٹی صاحب نے کہا نا، بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی حج اور عمرہ کی سعادت کے لیے جاتا ہے، ہم ڈائریکٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ ہم نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ آپ پہلے اپنے لیے دعا کیجیے گا، پھر ہمیں بھی یاد کر لیجیے گا۔ کتنی دفعہ ہم نے کہا ہے ایسے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھٹی صاحب نے بات کی، میں اس سے بڑا متفق ہوں، میرے بڑے دل کو لگی ہے یہ بات۔ اور ہم کرتے کیا ہیں جب ہم آسودہ ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، جیب میں پیسہ ہوتا ہے، بینک میں پیچھے بیک اینڈ پہ آپ کو پتہ ہے اسٹرانگ ہیں، کھانے کو راشن گھر میں 10 20 30 دنوں کا پڑا ہے، گاڑی کا ٹینک فل ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق تھا، اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ ہم نے کیا ہے ایسا کہ ان دنوں میں رب سے دعائیں کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا بہت شکر ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں، تو یہ عمل بہت ضروری ہے۔ آج کا وظیفہ پریکٹیکل کرنے والا ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے جی۔ آمین۔ سوالات شامل کرتے ہیں سر۔ جی۔ پہلا سوال ہے کہ بیوہ کی عدت ختم ہونے پر اس کے میکے والے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اسے غسل دلا کر نیا لباس پہنایا جاتا ہے،
اس طرح کے امور کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ویسے آئی جسٹ ریڈ، میں نے پہلی دفعہ یہ کویسچن کو ایسا پڑھا ہے جی، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں، آپ بتائیے پلیز۔ جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے سہولتیں، رحمت، نرمی، شفقت کی بے شمار تعلیمات دی ہیں۔ عرب کے ہاں کیا تھا کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ عورت تو ایسی تھی جیسے یہ کوئی بوجھ بن گئی ہے زمین پر، جو چاہتا اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا، اس کے وراثت میں سے کوئی حق نہیں ہے، اس کو عام انسانوں جیسے بھی کوئی حقوق نہیں ہے، بہت ظلم تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس عورت کو 4 مہینے 10 دن کی عدت سوگ میں رہنے کا حکم دیا۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے گھر میں رہے گی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، کھائے پیے۔ لیکن حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم پر پابندی یہ ہوتی تھی کہ لا نقتحل، ان دنوں میں عورت سرما نہیں لگائے گی۔ سرما اس دور کی بہترین بیوٹی ٹپس میں تھی، یہ آپ کا میک اپ میں بہت شاندار حصہ تھا کہ آپ نے سرما لگایا ہے۔ تو خواتین جو بیوہ ہوں عدت کے دوران سرما نہیں لگائیں گی۔ ولا نتطیب، اور کہا کہ ہم خواتین کو یہ حکم تھا کہ وہ ان دنوں میں خوشبو استعمال نہیں کریں گی، اور ایسے شوخ کپڑے، نئے کپڑے، بھڑکیلے خوبصورت لباس بھی نہیں پہنیں گے۔ سادہ لباس پہن کے سادگی کے ساتھ یہ 4 مہینے 10 دن گھر گزارنے ہیں۔ کسی کام کاج، کسی ضرورت کے لیے باہر جانا پڑے تو جائیں اور فوری واپس بھی آ جائیں۔ تو اس کے خاتمے پر جب یہ 4 مہینے 10 دن ختم ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہ خاتون اب یہ نہیں کرے گی، یہ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نہائے، اچھے کپڑے پہنے اور میک اپ بھی کرے، تاکہ اگر کسی کے منگنی کا پیغام دینا تو وہ بھی اب دے سکتا ہے۔ تو یہ جو دعوت ہے اس موقع پر، میکے والے آئے ہیں، بیچی کو لے کر گئے ہیں، اس میں بھی قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ دعوت کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک دعوت وہ ہے جو ہمارے ہاں عموماً سوگ پر کیا جاتا ہے، فوتگی کے 30ویں دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن، تو رشتہ داروں کو بلا کر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ بٹ صاحب اس کو دعوت کہا جا سکتا ہاں، اس کو آپ دیکھیں، اس کو وہ دعوت کا نام نہیں دیتے، لیکن وہاں پر جو تکلف کیا جاتا ہے اس موقع پر، اللہ اکبر، وہ تو شادیوں سے بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اس موقع پر کھانے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری وہ دعوتیں جو خوشی کے موقع پر ہوتی ہیں، نکاح کا ولیمہ، ہم میں اور آپ حج پر جائیں گے تو دوست صاحب آپ کو دعوت کھلائیں انشاءاللہ، تو یہ خوشی کے موقع پر جائز ہے۔ واپس آئے ہیں تو کہتے ہیں چلے جی رشتہ دار ملنے آئے ہیں تو بسم اللہ جی کھانا بھی سب کو کھلاتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور تیسری وہ قسمیں ہیں جیسے یہ انہوں نے کہا کہ عدت کے موقع پر ختم ہوئی ہے تو رشتہ دار آ گئے ہیں تو ان کو کھانا کھلائیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج کہاں ہے؟ کہ جب کسی شرعی حکم کی مخالفت ہو، مثلا دعوت میں وہ میوزک چل رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، تو یہ غلط چیز ہے۔ بچی نہائی ہے، کپڑے اچھے پہنے ہیں، میکے والے لینے آ گئے ہیں، اس موقع پر کھانا بھی ہو گیا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے عدت گزاری ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرا اسلامی جو میری ڈیوٹی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، تو اس کے موقع پر وہ شکر ادا کرنے کے لیے کسی کی دعوت بھی کر لیتے ہیں، تو اس میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اہتمام ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر بھی لے جی، لیکن وہ اسراف جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ نہ ہو، اور کوئی شرعی مخالفت نہ ہو کہ اس موقع پر میوزک بجایا جا رہا ہے تو یہ ڈھول باجے بج رہے ہیں، تو یہ قسم کے کام نہ ہوں۔ تو عزیزوں کا عرب کی دعوت، گھر والوں کی دعوت، کوئی مذائقہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آگے ایک سوال ہے جی کہ ایک گدھا جب زخموں سے چور چور ہے، وہ مالک کا کام نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس کے کام کا نہیں ہے، اور پرندے اس کی چمڑی نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ایک شخص کو ترس آ گیا، اس نے اس کو ذبح کر دیا اور دبا دیا، کیا حرام جانور کے ساتھ یہ جائز کیا گیا ہے؟ حرام ہو یا حلال ہو، جب وہ اس حالت کو پہنچ گیا ہے کہ اب وہ نہ تو اس کا گوشت کسی کام آ سکتا، اگر حلال جانور تھا جی، گوشت کھانے کے قابل بالکل ضعیف بوڑھا، یا وہ اس طرح اتنا بیمار ہے کہ تکلیف کی شدید ترین حالت میں ہے، اب اس کے بچنے کی بھی کوئی امید نہیں، تو اس کو اس اذیت سے راحت پہنچانے کے لیے اگر اس کو قتل کیا جاتا ہے یا ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ویسے کسی بھی جانور کو، خواہ وہ کھانے والا گوشت حلال جانور ہو یا حرام، ویسے مارنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس اذیت میں مبتلا ہے کہ اب کسی کام کاج کا بھی نہیں اور اس کے بچنے کی امید بھی نہیں، تو اس کو صرف آرام پہنچانے کے لیے اس کو فائر مار دیں، اس کو ذبح کر دیں،
تو یہ جائز اور درست ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز ایک اور بھی بتائی، جیسے آپ کو پتہ ہے کیمپین آتی ہے باقاعدہ رورل ایریاز میں زیادہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کتوں کی بہتات ہو جاتی ہے، آوارہ کتوں، وہ جو نقصان بائٹ کر لیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بچوں کو کاٹ جاتے ہیں، ان کو مارنا بھی شہروں میں بھی غول کے غور پھرتے ہوتے ہیں اور وہ بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ جی، تو ایسے جو نقصان دہ درندے ہیں ان کو تو باقاعدہ مارنے کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتے مارنے کا حکم دیا تو صحابہ نے صفایا کر دیا، حتیٰ کہ ایک خاتون باہر سے قافلے کے ساتھ آئی، اس کا کتا وہ جانوروں کی حفاظت کے لیے اس نے رکھا ہوا تھا، تو صحابہ نے وہ بھی پھڑکا دیا، تو وہ اس نے آ کر شکوہ کیا کہ اللہ کے نبی میرے جانوروں کی حفاظت کا کتا تھا، یہ بھی مار دیا گیا ہے۔ تو پھر آپ نے روکا کہ نہیں، اس طرح نہیں، صرف سیاہ رنگ کا، بالکل سیاہ رنگ کا جو کتا ہے اس کو مارو، اور باقی جو جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو نہیں کچھ کہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی، چھوٹی سی چیز ہے، فوری ایڈ کر لیں کہ جس طرح رورل ایریاز میں خاص طور پہ کماد میں، گنے میں اور اس طرح کی فصلوں میں خنزیر کی بہتات ہو جاتی ہے، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں نا فصل کو، نقصان پہنچانے والے ان کو بھی مارنا جائز ہے۔ مارنا جائز۔ اگلا سوال ہے جی، وہ شامل کرتے ہیں، ایک عورت کی شادی ہوئی، شوہر نے اسے حق مہر بھی دے دیا، لیکن رخصتی سے پہلے ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا۔ اب اس عورت کی عدت، حق مہر اور اس شوہر کی وراثت میں حقدار ہونے کے حوالے سے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جی، شریعت نے اس موقع پر بڑی مہربانی کی ہے اس خاتون کے ساتھ۔ جی، فقط نکاح ہو جانے سے یہ خاتون اس مرد کی بیوی شمار ہوتی ہے، اور اس کو وہ تمام حقوق ہیں جو ایک بیوی کو ہوتے ہیں۔ مثلا اس کے حقوق میں سے ہے کہ اس کو جو حق مہر طے تھا وہ پورے کا پورا ملے گا۔ اس کے حقوق میں سے ہے کہ یہ خامد کی وراثت میں سے بھی حصہ لے گی۔ اگر خامد کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے جی، تو یہ خاتون اپنے خامد کی وراثت میں سے چوتھا حصہ لے گی، اور اگر خامد کے کسی پہلی بیوی سے بچے وغیرہ ہیں تو پھر اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر اس کی سوکن موجود تھی تو یہ سب کو مل کے چوتھا یا 8واں، اور اگر یہ اکیلی ہی تھی اب تو اس کو چوتھا حصہ ملے گا اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اور اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا۔ یہ اس کے حقوق ہیں۔ اور خامد کے حقوق میں سے کیا ہے کہ یہ اس کی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں چھپی سے چھوڑ جاتے ہیں تو وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں گی، جس کا ابھی تذکرہ بھی ہوا ہے کہ یہ سادگی کے ساتھ اپنے گھر میں ہی رہے گی 4 مہینے 10 دن، اپنے خامند کے سوگ میں یہ نئے کپڑے نہیں پہنے گی، کسی فنکشن میں شامل نہیں ہوگی، کوئی دعوتوں میں شریک نہیں ہوگی، گھر میں رہے گی، سادگی کے ساتھ خوشبو نہیں لگائے گی۔ تو یہ گھر میں رہ کے 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد پھر یہ نئی شادی کرنا چاہے تو شادی کرے گی۔ تو اس کے حقوق کیا ہیں؟ وراثت پورا حق اس کا ملے گا، اس کو حق مہر اس کا پورا ملے گا، اور یہ عدت بھی گزارے گی۔ تو یہ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کیس آیا، کہنا کہ مجھے اس میں اللہ کے رسول کا کوئی فرمان پتہ نہیں ہے، میں اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہوں کہ عورت کو اس کا حق مہر بھی ملے گا، اگر خامد نے طے نہیں کیا ہوا تو اس کے خاندان کی عورتیں، اس کی والدہ، بہن، خالہ، پھپھو، ان سے جتنا جتنا ان کا تھا اسی لیول کا حق مہر بھی اس کو ملے گا، یہ عدت بھی گزارے گی، اور اس کو وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا۔ تو ایک صحابی اٹھے کہنے لگے بعین ہی یہ فیصلہ میں نے ایک صحابیہ بروا بنت واشق، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کا بھی سنا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے خوش ہوئے کہ میں نے جو اپنی عقل اور رائے سے فیصلہ کیا تھا اس پر تو ثبوت بھی موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے۔ تو ایسی عورت جس کا حق مہر مقرر نہ ہو اس کو بھی ملے گا، اور اس میں سوال میں تو یہ ہے کہ اس کا حق مہر مقرر تھا جی، تو جتنا مقرر کیا تھا وہ مکمل اس کو ملے گا، ٹھیک ہے، اور عدت بھی گزارے گی اور وراثت میں سے بھی لے گی۔ ٹھیک ہے، سارے حقوق ہیں، ہاں جی، وہ ملنے چاہیے، مکمل۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک زخمی ہونے پر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے دانت نکلوا دیے، کیا یہ بات درست ہے؟ اللہ اکبر، اللہ المستعان۔ اللہ اکبر۔ جامی بھائی، کیا ہم لوگوں کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، میں تو اس کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، میرے پاس تو الفاظ ہمارے نہیں ہیں۔ پاس تو دعوے کرنے والے بے شمار موجود ہیں، اور بڑے بڑے دعوے کرنے موجود ہیں۔ کیا کبھی کسی نے ایک دانت بھی نکلوایا؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ فلاں محب رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر اپنا ایک دانت جو ہے وہ نکلوا دیا ہے؟
کسی صحابی کا نہیں میں نے سنا. نہیں آپ صحابہ تک نہ جائے نا, ابھی اپنے دور کی اچھا بات آج کے دور کی بات کر رہے ہیں. کبھی سنے؟ نہیں میں نے نہیں سنا. تکلیف ہوتی ہے جی. کمال ہے. تو یہ خود کو اذیت دینا شریعت نے حرام کیا ہے. تو تابعی ہوں اویس کرنی جیسے, جن کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سید التابعین, یا فرمایا خیر التابعین رجل یقال لہ اویس, کہ تابعین میں سے بہترین ایک انسان ہوگا اس کا نام اویس ہے. تو کیا وہ اس طرح کی غلط حرکت کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے منع کیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, مومنو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا, یہ قتل نہیں جسم کرنا. امانت ہے, اس کے بارے میں امانت پوچھا ہے. جائے گا. جسم پورا یہ آپ کو اللہ نے امانت کے طور پر دیا استعمال کرنے کے لیے, اس کو قطعاً ضائع کرنے کا آپ کو حق نہیں. ایون یو کین ناٹ میک اے ٹیٹو, آپ وہ اس پہ وہ نہیں کر سکتے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جہاد میں شریک ہے, جہاد جیسا عظیم عمل ہے, جی. اور سارا دن بڑے جان جگری سے لڑے, بہت سارے دشمن مارے, زخمی کیے, اور خود بھی زخموں سے چور جب خیمے میں آئے تو زخم برداشت نہیں ہوئے. صحابہ تعریف کر رہے ہیں اللہ کے نبی جس طرح یہ شیر آج لڑا ہے نا کوئی نہیں لڑا. تو آپ نے فرمایا نہیں, ابھی خاموش ہو جو, یہ جہنم میں جانے والا ہے. اللہ اکبر. تو کیا کیا اس نے اپنا یہ ہاتھ کاٹ لیا, زخموں کو برداشت نہ ہونے کی وجہ سے یہ رگیں کاٹیں, اور اس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی. اللہ اکبر. تو ان کے ایک دوست کو خواب میں ملے, تو انہوں نے یہ ہاتھ کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی. تو خواب میں اس صحابی نے پوچھا بتاؤ کیا حال ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ خواب میں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارا معاف کر دیا, اور یہ ہاتھ میرا اللہ نے کہا یہ تم نے خود خراب کیا, یہ ہم صحیح نہیں کریں گے. تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بتایا کہ مجھے یہ خواب آئی ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے باقاعدہ دعا کی, اللہم ولیدیہ فاغفر, اللہ باقی سارے جسم کو معاف کر دیا ہے تو ہاتھ بھی معاف کر دے. تو یہ جو ہے خود اپنے آپ کو تکلیف دینا, نقصان دینا, تو اللہ تعالیٰ نے منع کی. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, مومنو اپنے آپ کو ہلاکت میں خود نہیں ڈالو. دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے زخم لگے وہ تو ٹھیک ہے, تو اتنا بڑا تابعی جس کو اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ خیر التابعین, کیا ان سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے سارے دانت نکلوا کے اپنے آپ کو اذیت میں ڈالیں, اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں؟ محبت کا اظہار تو اور بے شمار طریقے ہیں, آپ کی اتباع کر کے, آپ کے دین کی تبلیغ کر کے, آپ کے دین پر عمل کر کے. سچی محبت تو یہ ہے نہ کہ دانت نکلوانے. تو یہ ایسے جھوٹا قصہ ہمارے سوشل میڈیا پر ایسا مشہور ہوا ہے, لیکن اس پر عمل کسی بھی عاشق رسول کا نہیں ہے, کسی بھی محب رسول کا اس پر عمل نہیں ہے. بڑی صاحب میں نے کہیں پڑھا بھی تھا یہ, اور میں سوچ میں تھا کہ ایک طرف تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نام نکلا ہے باقاعدہ, ان کا درجہ بتایا گیا, تو وہ کیسے ان احکامات کے خلاف جا سکتے ہیں؟ یہ تو ایک عام انسان اس سے بھی ممکن نہیں ہے, چاہے جا کے خیر التابعین سے ہم یہ کہیں کہ وہ اس طرح کا غلط کام کریں گے. تو یہ ایک جھوٹا من گڑت قصہ ہے جو سوشل میڈیا کی پیداوار ہے, اور سوشل میڈیا پر ہی چلتا رہتا ہے, بالکل بھی درست نہیں ہے. اس پہ رائے آنے والی ہے بھٹی صاحب, آنے دیں, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں پھر انشاءاللہ. اور یہ بھی آپ اپنی عقل شعور سے سوچئے کہ جو اتنا بڑا فالوور ہو, اتنا بڑا عاشق رسول ہو, جن کا باقاعدہ نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلا ہو, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی مکرم کی تعلیمات کے اگینسٹ جائے؟ دیٹس ناٹ پاسبل بھٹی صاحب, ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے ایک سوال ہے. اچھا, یہ اس سوال میں میرا بھی سوال شامل ہو جائے گا. اگر بائک وغیرہ پہ جاتے ہوئے یا کوئی غیر مسلم پیچھے بیٹھ جائے یا اس سے ہاتھ ملا لیا جائے اور کپڑوں کے ساتھ بھی لگا ہو, تو اس صورت میں کپڑے پاک ہی رہتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ میں یہ ایڈ کروں گا, جیسا ہم پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں تو ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں, ساتھ نان مسلمس بھی بیٹھتے ہیں, آپ کے پاس ایسے گیسٹ بھی آ جاتے ہیں, آپ گھر میں ان کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں, مہمان آئے ہیں, ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں, سم ٹائمز ہم ریسٹورنٹ میں ویلکم کرتے ہیں, یا وہ آپ کو ویلکم کرتے ہوئے بڑی گرم جوشی میں آ کے بغل گیر بھی ہو جاتے ہیں. ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے آمنے سامنے بیٹھ کے کھانا بھی اکٹھے کھا رہے ہیں, اور وہ پاکستان سے باہر کا نان مسلم کو کنٹری ہے, تو سر سب ناپاک ہو جاتا ہے, کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں, بندہ ناپاک ہو جاتا ہے. اللہ المستعان. علماء کرام کا ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المشرکون نجس, مشرک پلید ہوتا ہے, نجس ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے بارے میں فرمایا ان المسلم لا ینجس, کہ مسلمان پاک ہوتا ہے, یہ نجس ہوتا نہیں ہے. تو اس کا الٹا مفہوم یہ ہوا کہ مسلمان تو پاک ہوتا ہے تو کافر نجس ہوتا ہے.
دونوں صورتیں آ گئی نا، دونوں صورتیں. اور قرآن مجید نے بھی کہا کہ یہ مشرک جو ہے نجس ہوتے ہیں. تو یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہاں مشرک کا اگر آپ کے ساتھ پسینہ لگ گیا، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ٹچ ہو گیا تو آپ کو دھونا پڑے گا. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک عقیدے کے طور پر اور روحانی طور پر وہ نجس اور پلید ہے، جسم اس کا پلید نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ کافر کا پسینہ بھی نجس نہیں ہے. مثلا اگر آپ بیٹھے ہیں بائک پر، اس کا پسینہ آیا، اس کو کپڑوں کے ساتھ کپڑے ٹچ ہو گئے، یا اس نے ہاتھ آپ کے ساتھ ہلایا، تو کیا آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا، دھونا پڑے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیہ عورت کے ہاتھوں سے پکا ہوا کھانا کھایا. یہ میرا نیکسٹ کویسچن تھا ویسے، یہ بھی صحابہ نے بھی دعوت کھائی. جی. تو وہ اگر اس کے ہاتھ نجس ہیں، جسم نجس ہے، تو کیا اس کے نجس ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا آپ کھائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن وسال، ایک مشرک تھا، کافر تھا، وہ صحابہ کرام اس کو پکڑ کر لے آئے، تو اس کو کئی دن تک مسجد میں ستون کے ساتھ باندھا، مسجد کے اندر باندھا، مسجد نبوی کے اندر باندھا. جی. تو اگر یہ نجس ہو تو کیا اس کو مسجد میں داخل کرنا جائز تھا؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ مشرک کا جو جسم ہے وہ نجس اور پلید نہیں ہے. وہ عقیدے کے طور پر، روحانی طور پر، ایمانی طور پر وہ نجس اور پلید ہے. اس کے ساتھ ہینڈ شیک کریں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ بائک میں بیٹھا، کوئی مذائقہ نہیں. ہاں اگر اس کے جسم اور کپڑوں پر کوئی حصی نجاست لگی ہوئی ہو اور پھر آپ نے اس کو بائک پر لفٹ دے دی اور وہ کپڑوں کو لگ گئی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے آپ دھوئیں گے اس کے بعد کپڑے اپنے استعمال کریں. جی. لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر اتنی نفرت انسانوں سے درست نہیں ہے. وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہیں. ان کے شرک اور کفر سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن انسان سے نہیں. انسان کو تو دعوت دینی ہے، اس کو تو قریب کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر جب وہ جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا اگر ایک بندہ تم مسلمان کر لو، راہ راست پر آ جائے تمہاری وجہ سے، تو سرخ اونٹوں سے بھی یہ بہتر ہے. اللہ اکبر. صرف ایک بندہ، ایک بندہ صرف ایک کہ کافروں میں سے، مشرکوں میں سے مسلمان ہو جائے، راہ راست پر آ جائے، تو سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. تو اگر ہم اتنی نفرت ہی رکھیں کہ ہاتھ نہیں ملا رہے، قریب بھی نہیں بیٹھ رہے، اس کو آنے بھی نہیں دے رہے، تو دعوت کیسے دیں گے؟ ان کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کیسے کریں گے؟ یہی تو ہم نے دکھانا ہے، یہی تو پریکٹیکل کر کے بتانا تو ہے. یہ ساری چیزوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو اتنی حقارت اور نفرت سے نہ دیکھا جائے کہ اس کو آپ انسان بھی نہ سمجھیں اور اس کو دور بگائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے شرک، اس کے کفر اور اس کے ایمان کے منافی جو چیزیں، ان سے نفرت رکھنا ایمان کا حصہ ہے. جی. لیکن اس کی جو باڈی ہے وہ نجس نہیں ہے. اس سے حقارت اور نفرت نہ کریں. وہ جو بات کھانے والی آپ نے کی نا، اس سے مجھے سبق یہ بھی ملا کہ ہم جب باہر جاتے ہیں، جی ایسے جو نان مسلم کنٹریز ہیں، ایون کہ ہم پاکستان کی بھی بات کریں، بہت سے ایسے ریسٹورانٹ ہیں جہاں پہ نان مسلم کھانا بناتے ہیں، ہم وہ کھانا کھاتے ہیں. بالکل. ہم جب باہر نان جاتے ہیں، مسلم کی بنی ہوئی کون سی چیز ہم نہیں استعمال کرتے. بڑے اسپیکٹرم پہ اگر چلے جائیں، گاڑیاں، لیپ ٹاپ، ہر چیز تو ان کی بنی ہوئی ہے. اور باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ کٹلری بھی وہی ہے جو نان مسلم یوز کرتے ہیں، کھانا بھی وہی ہے، بنائی بھی انہوں نے. اگر وہ صاف ہے، اس کی طہارت کا آپ کو یقین ہے، تو بالکل استعمال کریں. ٹھیک ہے. جہاں آپ کو نجاست کنفرم ہو جائے. جیسے ایک صحابی نے پوچھا کہ نبی ہم سفر میں ہوتے ہیں اور رستے میں جو علاقے آتے ہیں وہ نان مسلم کے ہیں اور ان کے برتنوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور برتن بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ان برتنوں میں نہیں کھاؤ، کیونکہ اس وقت کے وہ نان مسلم ان میں خنزیر بھی کھاتے تھے اور انہی برتنوں میں شراب بھی پیتے تھے. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی اور برتن نہ ملے تو پھر ان کو دھو کر استعمال کر لیں. لیکن بھٹی صاحب ابھی بھی ایسا ہے باہر ایسا بھی اگر ہم ممکن جائیں، ہے. تو اگر وہ برتن صاف ہوں، صاف کیے ہوئے دھل کے آئے ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، پھر آپ استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. بھٹی صاحب آج ہم نے کوشش یہ کی کہ سارے کویسچن شامل کر لیں جو آج کے دن کے حوالے سے تھے، تو صرف ایک رہ گیا، وہ اگلے پروگرام میں شامل کر لیں گے. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. قاری عثمان یوسف صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. پلیئر ہیونگ یو. ان کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. لیں جی، پروگرام میں بھی جاری ہے. اگلا سیگمنٹ جو ہے بڑا دیکھنے والا ہے، نئی عمرہ پالیسی کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.